रिसेंटली ट्रम्प ने पूरी दुनिया पे टैरिफ्स लगा के एक ट्रेड वार का आगाज़ किया, लेकिन ये ट्रेड वार सिर्फ ट्रेड वार नहीं है बल्कि ये एक मॉनेटरी वार है। और इस वीडियो में हम मॉनेटरी कंटेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये ट्रेड वार इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान एक न्यू सेंचुरी के लिए जो फाइनेंशियल सिस्टम बन रहा है इसकी एक जंग है। इससे पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह 1873 में चाइना ने गलती करके गलत मॉनेटरी सिस्टम चूज करके अमेरिका और उसके एलाई को 100 साला एक फाइनेंशियल सिस्टम उसके जोली में फेंक दिया। और इस दफ़ा वो सेकंड बड़ा मिस्टेक क्या करने जा रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि चाइना अगेन उस निच पे खड़ा हो जाए कि अगला 100 साल भी यूएस के पास चला जाए। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कि किस तरह एक मॉनेटरी सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। इस मॉनेटरी सिस्टम जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये 100 साला एक टाइम फ्रेम में एक ही दफ़ा पे इस फ्रेम में ये 10 साल में हम देखेंगे। ये एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है आपकी ज़िंदगियों के लिए, मुल्क की ज़िंदगियों के लिए, और हर फाइनेंशियल जो डिसीजन लेने वाला है जो फ्यूचर के लिए कंसर्न है ये उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। इस वीडियो को मिस ना करें। मैं आपको पिछले 200 साल हिस्ट्री में बताऊंगा कि किस तरह ये मोमेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो लेट्स डिग इन। लिबरेशन डे पे ट्रम्प ने अनाउंस किया और ऑलमोस्ट इसने जो जितने भी कंट्रीज़ थे उस पे एक रिटेलिएशन टैरिफ अनाउंस कर दिया। ये जो टैरिफ लगाए हैं ट्रम्प ने ये एक तरह से लग तो रहा है कि ये ट्रेड टैरिफ है, लेकिन ये ट्रेड टैरिफ नहीं है बल्कि ये न्यू मॉनेटरी सिस्टम के लिए एक नेगोशिएशंस टेबल पे इन ममालिक को लेके आना है, स्पेशली चाइना को। और ये हम अब पहली दफ़ा नहीं देख रहे, ये हमने हिस्ट्री में कई दफ़ा देखा है कि जो मॉनेटरी सिस्टम जब भी इस तरह केओस में गया है तो जो ग्लोबल लीडर है वो चाहते हैं कि वो अपने जो अपोजिशन है उसको टेबल पे ले आएँ और उसके साथ नेगोशिएशन करें। तो इस टैरिफ ने ऑलरेडी वो काम कर दिया है। टैरिफ अभी ये नहीं है कि अभी ये जो टैरिफ लगाए हैं ट्रम्प ने, हो सकता है कि ये आगे जाके रिलैक्स हो जाए उन कंट्रीज़ के लिए जो इस टेबल पे आ जाए। और हम रिसेंटली देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो अलाइन हो रही है। इंडिया, अर्जेंटीना, वियतनाम एक्सेट्रा ऑलरेडी नेगोशिएशन इसकी जो है ना अमेरिका के साथ चल रही है। साथ में चाइना जो है ना रिटेलिएट कर रहा है और फाइट बैक कर रहा है और वो इसके अगेंस्ट टैरिफ लगा रहा है, लेकिन चाइना भी एक दिन इसको टेबल पे आना पड़ेगा। ये जो टैरिफ्स लगा रहे हैं ये टैरिफ्स गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं लगा रहा है अमेरिका, ना ही प्राइस के लिए लगा रहा है, ना ही जॉब्स के लिए लगा रहा है, बल्कि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी बैटल है जो कि हिस्ट्री में हमने देखा है और अभी ये दोबारा रिपीट होने जा रहा है। चाइना ने 1873 में ये एक जो मॉनेटरी सिस्टम उस वक्त इसी तरह के मोमेंट से गुजर रहा था और एक मॉनेटरी सिस्टम इवॉल्व हो रहा था, मॉनेटरी वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना ने उस दफ़ा ये गलती की थी। उस वक्त एक बाई मेटलिज्म दौर था, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर जो है ना, गोल्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड पे थे कंट्रीज, और हमने देखा तो चाइना सिल्वर स्टैंडर्ड पे रहा और बाकी कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पे चले गए। इसने जो चाइनीज़ इकानमी है उसको रिक कर दिया और चाइनीज़ इकानमी ऑलमोस्ट 1935 में दोबारा जो है ना पेपर करेंसी स्टैंडर्ड पे आया। इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जो IMF ने इस पे स्टडी की है उसके कंटेक्स्ट में हम अब आगे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह चाइना की ये जो फर्स्ट मिस्टेक थी वो एक डिज़ास्टर साबित हो गई। ये एक आर्टिकल इस पे 2014 में छपा है कि 2015 में कि हाउ द सिल्वर स्टैंडर्ड रिक चाइना economy and the world of caution today monetary policy maker even seemingly modest modification can profound and unforeseen events। मतलब अगर ये जो अभी मोमेंट ऑफ हिस्ट्री है इसमें अगर आप स्लाइटली मिस्टेक कर लेते हैं तो वो अगले आपको 50 साल आपको मौका नहीं मिलता और उस मिस्टेक का एक बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है जो कि 1873 में चाइना ने पे ऑलरेडी किया हुआ है। ये एक IMF ने इस पे एक स्टडी की थी और इसमें ये कहा है कि इन ऑलमोस्ट फॉरगॉटन 19th century एपिसोड शो दैट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कैन बी एसेंशियल फॉर स्टेबल ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो 19th सेंचुरी का इवेंट हुआ इसमें ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेशन होती है मॉनेटरीज, मतलब ग्लोबल अलायंस, जैसे कि अब ट्रम्प लगा रहा है दुनिया पे और ट्रम्प अपने टेबल पे वो दुनिया को लेके आ रहा है कि अगर आप जो मॉनेटरी जो अपकमिंग मॉनेटरी सिस्टम है उसको अगर आप यूएस की नहीं फॉलो करेंगे तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। तो ये एक नेगोशिएशन यानी इससे पहले भी ये इवेंट हुआ है। अब इसमें ये आर्टिकल में बताता है कि द ईयर
1873 مارک اے ٹرننگ پوائنٹ ان منیٹری ہسٹری. جیسے کہ اب یہ جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگلے 5 سے 10 سال ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوں گے منیٹری ہسٹری میں, اس میں مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں. تو 1873 میں اسی طرح یہ بات کر رہا ہے, اور اس میں کہہ رہا ہے کہ جرمن امپائر سلور بیس کرنسی ود اے گولڈ مارک. جو جرمن امپائر تھا وہ اس وقت سلور بیس کرنسی پہ تھا لیکن وہ گولڈ مارک پہ آیا. اینڈ دا پیرنٹس لمیٹڈ سلور کائن ان اینڈنگ دا ڈبل گولڈ اسٹینڈرڈ. مطلب جو جرمن ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ پہ آ گیا اور اس نے جو سلور کائنج تھے وہ روک لیے. ارلیئر دا ایئر دا یو ایس کانگریس لیجسلیٹڈ دا فیز آؤٹ آف دا منیٹری پیپر کرنسی, اور یو ایس نے بھی اس کے لیے لیجسلیشن کی کہ وہ بھی اس پہ آیا اور ریپلیس اٹ ود دا گولڈ ڈالر, اور جو پیپر کرنسی تھی اس کو گولڈ ڈالر پہ کنورٹ کیا. یونائٹڈ کنگڈم چونکہ اس وقت ایک پاورفل تھا اور ورلڈ لیڈر تھا, وہ آلریڈی جو ہے نا وہ آن گولڈ تھا 1870 سے, اور اس کے بعد کہہ رہے کہ انٹل 1973 had been in equal footing and global become a secondary currency metal in use by the monetary impact was stuck and between 1980. اب صرف اس دوران یہ جو سارے گلوبل بڑے جائنٹس تھے یہ سارے جو ہے نا سلور سٹینڈرڈ سے گولڈ سٹینڈرڈ پہ چلے گئے, لیکن چائنا نہیں گیا, چائنا سلور سٹینڈرڈ پہ رہا. اور اس میں ابھی آگے کہہ رہے ہیں کہ بٹوین 1873 اینڈ دا اینڈ آف دا ڈیکیڈ سلور ڈپریشیٹڈ بائی آلموسٹ 20%. اور اس دوران جب یہ نہیں گیا تو اس دوران کیونکہ چائنا سلور سٹینڈرڈ پہ تھا اور سلور جو ہے نا وہ 20% ڈپریشیٹ ہو گیا. یہ تو اس وقت ہو گیا, لیکن آگے 1935 میں 173 ملین اونس لیفٹ ان دا کنٹری, اینڈ ان نومبر دیٹ ایئر چائنیز گورنمنٹ تھریو ان دا ٹاول اینڈ پٹ دا کنٹری آن پیپر کرنسی اسٹینڈرڈ. اور 1983 تک یہ مزید 30% گرنے کے بعد جو چائنیز گورنمنٹ تھی وہ آلموسٹ ڈیفالٹ کرنے پہ پوزیشن پہ آ گئی, اور وہ سلور اسٹینڈرڈ سے پیپر اسٹینڈرڈ پہ آ گئے. اور لیکن دنیا جو ہے نا گولڈ اسٹینڈرڈ پہ تھی, اور اس کی وجہ سے جو گلوبل منیٹری سسٹم میں جو لیوریج تھا وہ چائنا لوز کر بیٹھا تھا. پھر اس کے بعد اس غلطی کے بعد چائنا کو ریئلائز ہوا اور اس نے آلموسٹ 100 ایئر لیے, اور 100 ایئر کے کیچنگ کے بعد آج جو ہے نا چائنا کیا کر رہا ہے کہ اپنے غلطی سے سیکھ کے اب وہ گولڈ کو اکومولیٹ کر رہا ہے اور گولڈ کو مور اینڈ مور جو ہے نا اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر رہا ہے. یہ 2016 میں فوربس نے لکھا کہ چائنا از لیئنگ دا فاؤنڈیشن فار دا نیکسٹ ورلڈ گلوبل اسٹینڈرڈ. یہ آج سے تقریباً 9 سال پہلے جب ٹریڈ وار امریکہ اور اس کے درمیان سٹارٹ ہوا تو یہ آرٹیکل فوربس نے لکھا. بلومبرگ نے 2019 میں لکھا کہ چائنا از بائنگ مور اینڈ مور گولڈ ایز ٹریڈ وار ڈریگز آن. جب شی جن پنگ آیا 2013 میں اور اس نے یہ ون روڈ انیشیٹو سٹارٹ کیا, تو اس کے بعد جو اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ٹریڈ وار چائنا کے ساتھ سٹارٹ کیا, اور چائنا اس کے مقابلے میں جو ہے نا مزید گولڈ بائنگ پہ اسٹریٹجی پہ آیا, کیونکہ پچھلے آپ کو میں نے بتایا کہ پچھلے سینچری میں ساری دنیا جو گولڈ سٹینڈرڈ پہ تھا وہی لیڈر تھا. چائنا وہی لیسن لرن کر رہا ہے اور گولڈ کو مزید بائی کر رہے ہیں. اور اس وقت جو آپ گولڈ کی پرائس دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 3200 اونس پر اونس پہ پہنچ چکا ہے, یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے نا اس کو بائنگ کر رہے ہیں, اور اسپیشلی چائنا اس کو سب سے زیادہ بائنگ چائنا کی طرف سے آ رہی ہے. اب اس کنٹیکس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو دنیا کی گولڈ ہولڈنگ ہے وہ کیا ہے. مطلب یو ایس گولڈ ہولڈنگ افیشلی ریکارڈ شو دیٹ یو ایس اون 8133 ٹن آن پورٹ نیکس. جو پورٹ نیکس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اس وقت یو ایس کے پاس 833 ٹن آف گولڈ موجود ہے, اینڈ اٹ از دا ورلڈ لارجسٹ اونر اینڈ گولڈ کمپرائز 77% آف اٹس آفیشیل ایکسچینجز. تو اس وقت یو ایس کے پاس سب سے زیادہ گولڈ موجود ہے اور 77% آف دا فارن ایکسچینج اس کے پاس. چائنا کے پاس کتنا گولڈ ہے؟ چائنا افیشلی ڈکلیئر ہولڈنگ از 1948 ٹن, میک اٹ اپ جسٹ 3% آف 3.2 ٹریلین آف فارن ایکسچینج, بٹ دا ریئل نمبر از مچ لارجر دین دیٹ. ورلڈ لارجسٹ گولڈ اس وقت جو چائنا ہے وہ ورلڈ لارجسٹ گولڈ پروڈیوسر ہے سنس 2007 سے, اینڈ دا پاسٹ ڈیکیڈ اٹ ہیز پروڈیوس آلموسٹ 15% of the gold mine, total gold and mine in the world. Last year it produced 380 tons, جو کہ آسٹریلیا سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر سے بھی سب سے زیادہ اس نے پروڈیوس. تو اس وقت چائنا نہ صرف جو گولڈ ہے وہ مائن کر رہا ہے, بلکہ مائننگ انڈسٹری کو جو ہے نا اس کو کہا ہوا ہے کہ آپ مائن کر کے جو اتنا بھی گولڈ مائن ہو رہا ہے وہ چائنا ایکومولیٹ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے نا نہ صرف مائن کر رہا ہے بلکہ چائنا امپورٹ بھی کر رہا ہے. یہ دو طریقوں سے گولڈ کو اس وقت کمپلیٹلی ایک کریزینس کے ساتھ یہ
پروڈیوس کر رہا ہے. یہ ایک اور آرٹیکل 2014 میں جو چھپی کہ چائنا ہولڈنگ گولڈ ٹو چیلنج US ڈالر, یہ بھی 2014 میں کہ چائنا اس لیے گولڈ کو ایکومولیٹ کر رہا ہے کہ وہ US کے جو US ڈالر ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ رومر یہ بھی ہے کہ جو چائنا کی جو یوان ہے وہ فیوچر میں یہ 2021 میں آرٹیکل چھپا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ چائنا از پریپیرنگ فار گولڈ بیک یوان, مطلب وہ یوان کو گولڈ بیک کر رہا ہے. جیسے کہ آپ نے برٹن ووڈ میں دیکھا تھا کہ جب US منیٹری سسٹم اپنا دنیا پہ امپلیمنٹ کر رہا تھا تو اس نے گولڈ بیک ڈالر ایشو کیا تھا. سیم چائنا وہی ہسٹری کے لیے اپنے آپ کو اور جو پچھلے مسٹیکس ہے اس کو اوائڈ کر کے یہ اسٹریٹجی فالو کر رہا ہے. لیکن اس دفعہ جو پلے بک ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اس وقت جو بٹ کائن, اس وقت جو نیو منیٹری ایولیوشن ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے اور شاید چائنا اس چیز کو مس کر رہا ہے. بٹ کائن از اے بیسٹ پرفارمنگ ایسٹ ڈکلیئر ہو چکا ہے سنس 2008. اس نے تمام ایسٹس کو آؤٹ پرفارم کیا بائی 99%. اس نے نیسڈیک کو, اس نے گولڈ کو, اس نے ڈالر کو لاسٹ ایئر میں 200% اس نے جو ہے نا اس ڈالر کے اگینسٹ یہ اپریشیٹ ہوا ہے. اس وقت یہ ایک بلیک ہول کا رول پلے کر رہا ہے اور تمام ایسٹ کو اس وقت سک کر رہا ہے. یہ ایک ایسے ڈیجیٹل پروٹوکول پہ ہے کہ اس وقت اس پروٹوکول کو سائبر سیکیورٹی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے, ایون کوانٹم کمپیوٹر سے. اور یہ اسکیرسٹ ایسٹ ہے, مطلب یہ اس وقت لمیٹڈ سپلائی ہے اس کی 21 ملین. اور ہم اس پیز میں انٹر ہو چکے ہیں جہاں لوگ, کارپوریشن اور نیو گورنمنٹ اس کو اکومولیٹ کر رہی ہے. ہم اور زیادہ ہسٹری کا مطلب فیوچر کے بارے میں تو اتنا نہیں جانتے, لیکن اس کے فار کنسیکوینسز ہو سکتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اگلے سینچری کا جو گیم ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ پہ نہیں, وہ بٹ کائن سٹینڈرڈ پہ ہوگی. اور سب سے بڑی اس کو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ US نے اس کو بٹ کائن اسٹریٹجک ریزرو کا ڈکلیریشن بھی دے دیا ہے. آپ کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ کس طرح ایک جو منیٹری ایسٹ ہے یا جو گولڈ ہے یا جو جس پہ منیٹری سسٹم بیس کرتا ہے وہ کس طرح ایوالو ہوتا ہے. اس کا ایک 4 پیریڈ آف سائیکل ہوتا ہے. پہلے یہ ایک کلیکٹیبل ہوتا ہے. کلیکٹیبل مین کہ آپ کو ایک پیس آف ایسٹ ملتا ہے جو کہ اس کے مطلب اس کی اسکیرسٹی اور اس کی سمپلسٹی اور اس کی جو بیوٹی ہے وہ ایک کلیکٹیبل آپ اس کو سٹور کرتے ہیں. اور اس وقت اس کی ایک ریٹیل ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن کچھ وقت بعد وہ سٹور آف ویلیو پیز میں پہنچ جاتا ہے. مطلب لوگ جو اس کلیکٹیبل ہے اس میں اپنا ویلتھی ہے وہ سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ پینٹنگ, جیسے کہ جو ہے نا وہ مونالیزا کی پینٹنگ یا اس طرح کی ڈرائنگ یا جو NFTs ہم نے دیکھے, یہ سٹور آف ویلیو کا اس کا وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اس میں سے اس ایسٹ میں سے جو سٹور آف ویلیو کا کام کر رہے تھے اس کے کچھ ایٹریبیوٹ جیسے کہ گولڈ نے پچھلے سینچری میں کیا کہ وہ فورڈیبل بھی, وہ فنجیبل بھی تھا, وہ ڈیویزیبل بھی تھا, اور وہ جو ہے نا مطلب اس کے جو 4 بڑے ایٹریبیوٹس تھے وہ سارے اس میں تھے, لیکن سب سے بڑھ کر یہ پورٹیبل نہیں تھا. اب اگر آپ مطلب باقی پینٹنگ لے لیں تو وہ ڈیویزیبل نہیں ہے. اگر آپ لیٹ سپوز کاؤ کو لے لیں تو وہ جو ہے نا وہ بھی ڈیویزیبلٹی اس میں نہیں ہے. تو گولڈ ایک ایسی تھا کہ اس میں یہ پراپرٹیز تھی, وہ ڈیویزیبل بھی تھا, پورٹیبل بھی تھا, فنجیبل بھی تھا. تو اس وجہ سے وہ پچھلے سینچری کا میڈیم آف ایکسچینج ثابت ہوا. اور اس کے اوپر پھر جب یہ میڈیم آف ایکسچینج کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو یہ ایک میچیور ایسٹ بن جاتا ہے جس کے اوپر وہ یونٹ آف اکاؤنٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور تمام ایسٹ اس میں جو ہے نا وہ ڈینومینیٹڈ ہو جاتے ہیں. اب یہ اگر آپ بٹ کائن کے سائیکل میں دیکھیں تو یہ پہلے جب بٹ کائن 2009 میں آیا تو وہ ایک ڈیجیٹل گولڈ کے حیثیت میں آیا, ایک کلیکٹیبل تھا اور اس کی ایک ریٹیل ڈیمانڈ تھی. اور اس کے بعد ایرو جو شو کر رہے ہیں ہم اس وقت اس سٹیج میں ہے. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ اسٹریٹجک ریزرو ایسٹ ہے اور اس کے اوپر اس کی ہولڈنگ یہ جتنا ہوگی وہ ہم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کے فائنینشیل اس کو اسٹور آف ویلیو کی حیثیت ملی. اب کچھ دیر مطلب جب اس کو نیشن اسٹیٹ کارپوریشن اڈاپٹ کر رہیں گے تو یہ پھر میڈیم آف ایکسچینج کا رول پلے کرے گا اور آگے جو ہے نا وہ پھر یہ ایک ایسا ایسٹ ڈکلیئر ہو جائے گا جس میں آپ ایز اے کولیٹرل اس کو یوز کریں گے. یہ ڈیٹ ایز اے کولیٹرل ہوگا, اس کے اوپر آپ پورا فائنینشیل سسٹم کھڑا کر سکتے ہیں. اب تھوڑا سا میں یہ ایک مارکیٹ ڈسرپٹر کی ایک چارٹ سے پچھلا بھی اور ابھی بھی یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم یہ کس طرح یہ مانیٹری سسٹم جو ہے نا ایوالو ہوگا. 2010 سے 2020 تک یہ ایک ریٹیل والا پیریڈ ہے, یہ والا بلاکس اس میں جو ہے نا ریٹیل کی تھی اور یہ وہی کلیکٹیبل فیز تھا. لیکن اب ہم 2020 سے 2030 کا جو فیز ہے یہ انسٹیٹیوشن فرینزی فیز ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام جو US کے بڑے کارپوریشن ہیں اس کو وہ ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے اسٹریٹجک ریزرو اور اس فیز میں ہم انٹر ہو چکے ہیں آلریڈی. اس کے بعد اس کا ٹرننگ پوائنٹ آئے گا 2030 سے, اور 2030 سے 2040 اور 2050 تک یہ ایک میچیور ایسٹ ڈکلیئر ہو چکا ہوگا اور ہم
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بٹ کائن اسٹینڈرڈ پہ چلے جائیں گے. مطلب جو اگلا فائنینشیل سسٹم ہے وہ بٹ کائن اسٹینڈرڈ پہ ہوگا, گولڈ اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہوگا. کیونکہ گولڈ میں جو ڈرا بیکس تھی وہ تھی ڈپلائمنٹ کی یا لاجسٹک کی تھی. اب وہ کیونکہ گولڈ ڈیجیٹل گولڈ نہیں ہو سکتا, تو ڈیجیٹلی گولڈ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کلیم ہے. جب ہم نے رشیا میں دیکھا کہ اس کے پاس لندن بولین مارکیٹ میں گولڈ پڑا تھا, لیکن جب لندن نے اس کا گولڈ نہیں دیا تو اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کسی کام کا نہیں تھا. اب جو بٹ کائن ہے وہ بیسیکلی آپ ڈیجیٹلی اون کرتے ہیں, کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے, آپ اس کو بیسیکلی اون کرتے ہیں, اور باقی سارے ایٹریبیوٹس اس کے جو ہے نا گولڈ کے ہیں. اب جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ چائنا نے فرسٹ مسٹیک 1973 میں کیا ہے, تو کیا اس دفعہ بھی اس ٹرننگ پوائنٹ پہ بھی وہ چائنا ایک مسٹیک کر رہا ہے اور اس مسٹیک کا شاید اس کو اندازہ نہیں ہے یا کیا ہے؟ اس کی تھوڑی سی میں ریزن بتاؤں کہ کیوں چائنا ایسا کرے. کیونکہ چائنا ایک اسکیرسٹی یا کمیونسٹ کنٹری ہے. یہ ہمیشہ اپنے پاپولیشن کو نیٹ کے اوپر, سسٹم کے اوپر ایسے نہیں ڈالنے دیتے کہ وہ اپنے لیڈر کے حوالے سے یا جو انفارمیشن ہے اس کو اتنا پبلک کر سکے. اس نے انوویشن کو مس کر دیا اس پیز میں, اور ہم نے دیکھا, اور اس نے پچھلے 2012 سے آلموسٹ 13 ٹائم بٹ کائن کو جو ہے نا بین کر دیا. اگر آپ یہ دیکھیں تو چائنا ہیز بین بٹ کائن 13 ٹائم سنس 2012. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی 2012 سے بٹ کائن. اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ بٹ کائن کی جو مائننگ انڈسٹری تھی, 60% جو مائننگ انڈسٹری تھی وہ چائنا میں تھی. چائنا نے اس کو بھی جو ہے نا وہ نکال دیا, ان لوگوں کو مائننگ بند کر کے, اور ساتھ میں جو بٹ کائن کی جو بائنگ ہے اس پہ بھی بین لگایا. یہ بٹ کائن مائنر چائنا کرپٹو کرنسی کریک ڈاؤن پوشش کمپنیز اوورسیز, اور اس کا فائدہ کس کو ہوا کہ مطلب وہاں سے جو چائنی جو مائننگ انڈسٹری تھی اگر اس کو رہنے دیتی تو شاید چائنا کے پاس گولڈ بھی ہوتا اور پلس جو ہے نا اس کے پاس بٹ کائن کی ہولڈنگ بھی آ جاتی, اور یہ دونوں ایسٹ اگر اس کے پاس تھا تو اس کا رسک بہت کم ہو جاتا. اگر فیوچر میں بٹ کائن اسٹینڈرڈ پہ ہم جاتے تو شاید چائنا کے پاس لیوریج تھا, لیکن چائنا نے ان غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ کیا جیسے اس نے سلور اسٹینڈرڈ میں کیا تھا, اور بٹ کائن مائنر کو اور بٹ کائن کی جو بائنگ ہے اس پہ بین لگا کے یو ایس کا اس کا لیوریج ہے. CBC نے 2021 میں لکھا کہ چائنا از کیکنگ آؤٹ آف مور دین ہاف آف دا ورلڈ بٹ کائن مائنر اینڈ دا ہول الاٹ آف کوڈ بی ہیڈڈ ٹو ٹیکسس. اور وہ ساری جو مائننگ انڈسٹری تھی وہ US میں آئی, اور وہ US میں آ کے جو ہے نا وہ اب US اس کو ہولڈ کر رہا ہے, اور ہیش ریٹ بھی US میں سب سے زیادہ ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس گیم میں US نے اب ہم آتے ہیں کہ جو یہ منیٹری کا یہ جو ٹرننگ پوائنٹ گیم ہے, اس میں جو گیم تھیوری کا جو گیم ہے, اس میں جو بھی کنٹری موو فرسٹ کرتی ہے وہی کنٹری جو ہے نا اگلا وہ فائنینشیل سسٹم ڈیفائن کرتی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ریسنٹلی US اس میں آلریڈی انیشیٹ کر چکا ہے. لیری فینگ جو بلیک راک کا CEO ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بلیک راک جو ہے نا اس وقت $11 ٹریلین کا ایسٹ ہے, جو کہ اگر کنٹری کے کنٹیکس میں دیکھا جائے تو 3 لارجسٹ کنٹری سے زیادہ اس کے پاس ویلتھ ہے. اس نے یہ کہا کہ بٹ کائن ایک انٹرنیشنل ایسٹ ہے. ساتھ میں جو اسکاٹ بیسنٹ ہے, ٹریجری سیکرٹری جو ابھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں آیا ہے, وہ بھی جو ہے نا اس نے بھی ابھی ریسنٹلی انٹرویو میں کہا کہ بٹ کائن کو ہم ہولڈ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ایک نیو منیٹری سسٹم کے ایوولوشن کے لیے ایک سب سے بڑا ایسٹ, گلوبل ایسٹ ڈکلیئر ہو سکتا ہے. لوٹنگ ہارڈورڈ لوٹنگ, اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی, اور ابھی آپ کو میں اس کا ایک کلپ بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح لوٹنگ نے جو ہے نا یہ بات کہی ہے کہ کس طرح وہ بٹ کائن کے بارے میں ہے. یہ US کامرس سیکرٹری ہے اور یہ بٹ کائن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. تو اب جیسے جو US کامرس سیکرٹری ہے لوٹنگ ہارڈورڈ لوٹنگ, اس پہ میرے ایک ویڈیو بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ جیسے کس طرح یہ فائنینشیل سسٹم جو بٹ کائن کے حوالے سے یہ اپنا ایک سسٹم بچا رہا ہے. لیکن اس کے ایک بہت امپورٹنٹ کلپ ہے جس میں یہ ابھی ریسنٹلی اس نے بٹ کائن کے بارے میں کہا. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کلپ لائیو سنیں, اور آپ کو میں ابھی آپ یہ جا کے سنیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو لیٹس سی اٹ. I guess the easiest way to get a clear view of where Bitcoin is going over the next 5 years is take a look at the last 5. Right? The last 5, Bitcoin has been an outsider in the finance business, but coming closer and closer and closer. Right now, there's an ETF just starting to go a little bit mainstream, maybe a toe in the water of mainstream, but banks still can't clear it. Banks still can't transact in it. Banks still can't custodian it. Banks still won't transact in it, and they won't finance it yet. I think people misunderstand traditional financial service companies. They want to transact in Bitcoin. They want new asset classes to transact in. That's just a good thing, but they need the regulator to say it's okay. Right now, today, right? If a bank
were to hold your Bitcoin, they would have to set aside their own money equal to that amount in sort of like in a jail. I mean, you'd say, well, that's crazy. The answer is, that's why they don't hold it. But if you let them hold it, if the regulatory environment was good, you will see all the traditional financial service companies, the big banks, the big brokerage companies, they're all going to go headfirst into Bitcoin pond. That's what's going to happen, and it's coming. It's a slow, steady process. But eventually there's going to be a CFTC chair who says, you know what? Bitcoin is a financial asset, and we're going to treat it as such. And when that happens, you're going to see Bitcoin move in a very, very strong, positive direction. So that's why I'm a fan of Bitcoin. It's going to go much higher. It always bounces around like any other financial asset, but ultimately over the next 5 years, as it gets invited into this party, up we go. अच्छा, इसके बाद अभी ट्रंप ने रिसेंटली आते ही जो है ना वो फेवरेट कर लिया और उसने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और बिटकॉइन स्टॉक फाइल हवाले से जो है ना इसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि किस तरह जो है ना वो इस बिटकॉइन को एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में अपने आप को लेके आ रहा है। और ये सारे मूव ये शो कर रहे हैं कि जो अभी चाइना इस वक्त गोल्ड को होल्ड कर रहा है, लेकिन जो यूएस और यूएस के एलाइज है वो एक न्यू शॉक देना जा रहे हैं दुनिया को कि किस तरह बिटकॉइन जो है ना वो बिटकॉइन स्टैंडर्ड अगला सिस्टम के जो है ना वो होगा। बिटकॉइन इस वक्त एक न्यू ग्लोबल एसेट बन चुका है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व थीसिस के हवाले से यूएस ने पहले अपने आप को पोजीशन कर दिया है और बाकी नेशन स्टेट और कॉरपोरेशन इसको होल्ड करने जा रहा है। चाइना ने फास्ट में उसका जो हैश रेट और माइनिंग इंडस्ट्री थी उसकी डोमिनेंस वो ख़त्म कर चुकी है और अब वो जो डोमिनेंस थी और ये जो हैश रेट की डोमिनेंस है अब वो यूएस में शिफ्ट हो चुकी है। इस वक्त जो मेजॉरिटी हैश रेट है वो यूएस डिटरमिन कर रहा है और पब्लिक एंड प्राइवेट रिजर्व्स के लिए स्टेट लेवल पे और पब्लिकली आपने माइकल स्लेयर और बाकी के हवाले से देखा होगा कि वो बिटकॉइन को एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व और उसकी होल्डिंग की बात कर रहा है। अब रिसेंटली आपको मार्च 2026 में बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हवाले से और डिजिटल एसेट स्टॉक यूनाइटेड स्टेट डिजिटल एसेट स्टॉक फाइल के हवाले से ऑलरेडी जो है ना वाइट हाउस अपना काम कर चुका है और ऑलरेडी ये आपको इसका पता है। अब ये जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि इट्स नॉट अ मॉनेटरी वॉर, इट्स नॉट जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि इट्स नॉट अ ट्रेड वॉर बट इट इज़ अ मॉनेटरी वॉर। तो अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जो दुनिया केओस में है और मार्केट्स प्लम्ब हो रहे हैं और ये जो टैरिफ्स आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रैक्शन है। ये मतलब अभी एक नेगोशिएशन के लिए जो न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए एक नेगोशिएशन का रोल प्ले कर रहा है, अदरवाइज़ इसका और कोई मकसद नहीं है। और जो रियल वॉर है वो मॉनेटरी का है। चाइना ने इन बिटकॉइन पे बैन लगा के और उसकी जो है माइनिंग इंडस्ट्री है मुल्क से निकाल कर के बेसिकली इसने इनोवेशन पे बैन लगाया और यूएस ने अभी रिसेंटली इस इनोवेशन को एम्ब्रेस किया। बिटकॉइन एडॉप्शन जो है ना वो जो भी कंट्रीज़ या जो भी मुल्क बिटकॉइन को एडॉप्ट करेगा वो ग्लोबल रिजर्व पोजीशनिंग अपना मतलब ग्लोबल जो आगे पोजीशन होंगे, लीडर होंगे, मॉनेटरी लीडर होंगे, उसमें अपने आप को शामिल करेंगे। ये स्टोरी चाइना के लिए सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में एज इट इज़ रेलिवेंट है और बाकी दुनिया के कंट्रीज़ के लिए भी एज रेलिवेंट है। अगर वो इसमें थोड़ा सा भी लेट होंगे तो फिर उसको वो वाला हिस्सा नहीं मिलेगा जो अभी रिसेंटली अगर वो अर्ली एडाप्टर होंगे। तो इसमें जो अर्ली एडाप्शन है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि न सिर्फ चाइना बल्कि अदर जो वर्ल्ड है वो इस वक्त इस चीज़ को नहीं समझ रहे, वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो वर्ल्ड लीडर है, जो फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं, जो पिछले 100 साल से फाइनेंशियल सिस्टम को चला रहे हैं, वो गोल्ड के बजाय उस तरफ जा रहे हैं जो कि लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। क्योंकि एक वर्ल्ड लीडर या जो फाइनेंशियल वर्ल्ड लीडर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया को ऐसा सिस्टम या इस तरह शॉक दे, क्योंकि प्रीवियस प्ले बुक तो सबको पता है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहेगा, मतलब प्रीवियस सदी में जो गोल्ड पे था वही जो है ना मॉनेटरी सिस्टम का लीडर था या फाइनेंशियल सिस्टम का लीडर था। लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में ये शॉक दे जा रहा है कि अब जो बिटकॉइन होल्डर होंगे वही जो है ना वो लीडर होंगे। जस्ट लाइक गोल्ड बिफोर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जिस तरह बना, इसी तरह क्योंकि ये वाला जो सेंचुरी है ये डिजिटाइज सेंचुरी है। वो जो पिछला सेंचुरी थी उसमें डिजिटाइजेशन नहीं था तो फिज़िकल गोल्ड उसमें बहुत सूटेबल एलिमेंट था। लेकिन इस वक्त हम
ہمیں ایسا گولڈ چاہیے جو کہ نہ صرف گولڈ ہو بلکہ ڈیجیٹل گولڈ ہو, اور اس کے لیے بٹ کائن اپنے آپ کو پرفیکٹ پوزیشن پہ ہے. اب اس سب سٹوری آپ کو پوری ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں سمجھانے کا مقصد کیا تھا, مطلب اتنی لمبی چوڑی کہانی کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو یہ مومنٹ ہے, اب نیکسٹ پاور یہ شیپ کر رہا ہے, جو نیکسٹ پاور لیڈر ہے یا جو نیکسٹ منیٹری سسٹم ہے, اس کو یہ شیپ کر رہا ہے. اور ہم اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ منیٹری ہسٹری میں رہ رہے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ منیٹری ہسٹری کا ایک ونڈو ہے, یہ 10 سال. اس میں انڈیویجول سے لے کر نیشن اسٹیٹ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں, لوگ اپنی مستقبل بدل سکتے ہیں, اپنا فائنینشیل فریڈم آپ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ارلی اڈاپٹر ہو اور آپ اس چیز کو ریسرچ کریں. میں آپ کو آج یہ سجیسٹ کروں, کیونکہ میں ایک جگہ اس طرح ویڈیو لے کے آ رہا ہوں تو میں بٹ کائن کا آپ کو ٹریڈنگ نہیں سمجھا رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از اے ویری مچ اے گولڈن اپرچونیٹی. اگر آپ نے اس کو مس کیا تو آپ پوری عمر پھر یہ والی موقع آپ کو نہیں ملی. یہ 100 سال میں سے صرف 10 سال کے لیے ونڈو اوپن ہوتی ہے, اور ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ایک ایسی ٹائم پہ رہ رہے ہیں کہ وہ ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. جو بٹ کائن کو اون کرے گا وہ فرنٹ رننگ ثابت ہوگا. مطلب اگر وہ انڈیویجول ہے یا نیشن اسٹیٹ ہے, اگر اس نے بٹ کائن کو اون کیا تو وہ آگے فائنینشیل منیٹری سسٹم میں وہ ایز اے لیڈر ثابت ہوگا. ویلتھ کنسولیڈیٹڈ بیفور, اگر یہ ایک ڈیجیٹل ایسٹ ڈکلیئر ہوا جیسے کہ میں نے پریویس سائیکل میں آپ کو بتایا, تو پھر اس کو آپ ہولڈ نہیں کر پائیں گے, بائی نہیں کر پائیں گے. تو دس از دا ویری مچ دا رائٹ ٹائم کہ آپ اس کو, ہم اس وقت بالکل پرفیکٹ ٹائم پہ ہے کہ اس کے لیے ایز اے نیشن اسٹیٹ اور انڈیویجول ایک پالیسی بنائے اور اس کو ہم اون کرنا شروع کر دیں. تو اب یہ ساری چیزیں پوری ہسٹورک کنٹیکسٹ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. میرا مقصد صرف یہ ہے, میں ہر دفعہ جب اس وقت بٹ کائن پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ایک لانگ ٹرم کنٹیکسٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں. میں اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہوں اور میرا اس وقت پی ایچ ڈی تھیسس اس پہ چل رہے ہیں. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس چیز کو لائٹ نہ لے, بلکہ اگر آپ کو یہ میری باتیں اس وقت جو میں نے کی, میں نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کی, میں نے ہسٹری کی کنٹیکسٹ میں آپ کو سمجھایا, اس کے جو لنکس ہے وہ بھی میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ جا کے مزید ڈگ آؤٹ کریں. لیکن میں پاکستان کے کنٹیکسٹ میں بھی بات, انڈیویجول کی کنٹیکسٹ میں بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو موقع ہے یہ ورلڈ لیڈر کو جو ہے نا لیڈر بناتا ہے. لیکن اگر وہ رائٹ ڈیسیشن لے, جیسے کہ 1873 میں چائنا نے غلط ڈیسیشن لیا اور 100 سال لگے اس کو کریکٹ کرنے کی, اور اب وہ غلطی کی کریکٹ کر چکی ہے, لیکن وہ اگر دوبارہ غلطی کرے گا تو اگلے 100 سال لگیں گے پھر اس کو ایز اے ورلڈ لیڈر آنے کے لیے. لیکن پاکستان جیسے کنٹریز اور باقی کنٹریز کے لیے تو بالکل یہ ایک رائٹ اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنا ڈیٹ ختم کر سکتے ہیں, اپنا جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی ہم پہ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس لیے میرے گورنمنٹ سے, انڈیویجول سے, آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ویڈیو آپ اس سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو, اور اس چیز کو آپ تھوڑا سا اور ڈگ آؤٹ کریں تو یہ آپ کو ایک چینج نظر آئے گا. میں انشاءاللہ مزید ویڈیو میں بھی آپ کو اس طرح چیزیں لے کے آؤں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو لگی ہے, کیونکہ اس پہ میں نے کافی ریسرچ کیا, تو ضرور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, کمنٹس کریں اور مجھے انکریج کریں تاکہ میرے سبسکرپشن اور ویوز ہو تو میں آپ کے لیے مزید اس طرح کے ریسرچ ویڈیو لے کے آؤں گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.